अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइल अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। 15 जनवरी 2026 को भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम फितनाउल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 15 से 20 दहशतगर्दों ने खारान में मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और हबीब बैंक लिमिटेड पर हमले किए, जिस दौरान बैंकों से 34 लाख रुपए लूटे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को पसपा कर दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 3 मुख्तलिफ मुकाबलों में 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, जबकि पुलिस स्टेशन में एहलकारों को यरगमाल बनाने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है, जबकि विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दों के खिलाफ मुहिम पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। 15 जनवरी 2026 को भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम फितनाउल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 15 से 20 दहशतगर्दों ने खारान में मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की। अफगान तालिबान और TTP के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू, कहा कि दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन की तरफ से दहशतगर्दों को हर तरह के वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि तमाम मकतबा फ़िक्र के जय्यद उलमा का यहाँ होना अच्छी बात है। कौमी यकजहती की जितनी आज ज़रूरत है, पहले शायद कभी न थी। दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी के बायस 1 लाख बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि रहती दुनिया तक याद रखेगा। खवारिज हैं, TTP और TTA का जो गठजोड़ है, हमारे पास ठोस सबूत हैं। हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके ज़रिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। मगर आज ये दोबारा नासूर जो उसने सर उठाया है, जिस तरह हमने 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया था, इस मरतबा भी दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से इनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। मुल्क के अंदर जो कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जितनी आज ज़रूरत है, पहले कभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मामला इस वक्त इतना पेचीदा है कि आपको इससे बढ़कर मामलात को मिल बैठकर तय करने की ज़रूरत है। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज वो दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी ने बेगुनाह 1 लाख पाकिस्तानी दहशतगर्दी की इस जंग में शहीद हो चुके हैं। एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर के वाहिद उम्मीदवार थे। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की तकर्री जल्द हो जाएगी। किसी दबाव के बायस फैसले नहीं हुआ, ये इख्तियार स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का है। अपोजिशन की दरखास्त मंजूर महमूद अचकज़ई को मिली बड़ी पोजीशन। ऐवान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी संभाल ली। स्पीकर अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ। स्पीकर ने कहा डोगर साहब चैम्बर में आए, नोटिफिकेशन ले जाएं। बाद में अयाज सादिक ने बाकायदा ऐलान भी किया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुरू होंगे तो आमिर डोगर साहब आप तशरीफ लाइए, मैंने एक आपको नोटिफिकेशन देना है। ठीक है। दूसरा, आई थिंक हम सारी पॉलिटिकल पार्टी से एक 2 सीनियर्स लेके हम इसको गौर करें कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें मैं आपको भी इनवाइट करूंगा और बाकी सारी पार्टीज़ को। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कौमी असम्बली के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री जल्द हो जाएगी। यहाँ हो गया, वहाँ पे भी हो जाएगा। चेयरमैन साहब ने ये फैसला करना होता है। चेयरमैन साहब आजकल एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, वो आते हैं, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते सेशन में ये हो जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नशिस्त उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुई थी। महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ ने बनवाया। JUI का इंकिशाफ। महमूद खान अचकज़ई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त रब्ता किया था, जिस पर नवाज शरीफ ने नोटिफिकेशन जारी कराया। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बड़ा दावा कर दिया।
بات دیتا ہوں JUI کے طور پہ بھی اور ذاتی حیثیت میں بھی اور صوبے میں رہنے والے شخص کی حیثیت میں بھی، مگر یہ ان کا جو نوٹیفکیشن ہے، یہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی مرہون منت نہیں ہے، شاید وہاں سے کوئی انٹرفیئرنس انٹروینشن ہوئی ہے، چودھری صاحب نے شاید وہاں ادھر بھی رابطہ کیا، مجھے ایگزیکٹ تو پتہ نہیں ہے، بہرحال لگتا تو ایسے ہی ہے کہ بعض سے رابطوں کے بعد جو ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ جب نواز شریف نے رابطہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے دل میں بھی کوئی بات ہو جس کو جو ہے نا انہوں جمہوریت میں اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان رابطہ ضروری ہے۔ جواب میں رہنما PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات کا دار و مدار محمود اچکزئی پر ہے۔ اپوزیشن لیڈر جمہوریت اور پارلیمان کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ آفر جو پرائم منسٹر نے اپوزیشن کو ڈائلاگ کی ہوئی ہے دیٹ اسٹینڈز دیئر، تو اس کو انہوں نے وڈرا تو نہیں کیا، اپوزیشن نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا۔ اپوزیشن لیڈر کی جو آفس ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو آئین نے بڑی ذمہ داریاں دی ہے، تو دونوں طرف جب اپوزیشن ہے اور گورنمنٹ ہے ان کا لیڈر آف دا ہاؤس، لیکن اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ آف ڈیموکریسی اور پارلیمانی جمہوری سسٹم میں یہ کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا آپس میں جو ہے وہ رابطہ نہ ہو۔ تو اب محمود خان اچکزئی صاحب جب لیڈر آف دی اپوزیشن بن چکے ہیں، انہیں بھی لیڈر آف دی ہاؤس پرائم منسٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، اور یقیناً پرائم منسٹر بھی ان سے رابطہ کریں۔ دیکھیں یہ تو اچکزئی صاحب پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور یہ ہمارا رائٹ ہے، لیکن اگر حکومت ہمارے ساتھ مزید اس میں پیچیدگیاں کرتی تو مزید بدمزگی ہوتی ہے، اور میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پازیٹیو سوچے اور جو بھی کوئی کام کرے دیر سے صحیح لیکن بہتر ہوا۔ سیاسی اور قومی مسائل کا حل تصادم نہیں بلکہ بات چیت میں ہے۔ مزاحمت کے بعد مفاہمت ہی ہوتی ہے۔ وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی پالیسیوں سے انحراف نہیں کر سکتا، مگر سوچنا ہوگا کہ اس کا حل کیا ہے۔ مزاحمت کے بعد مفاہمت ہی ہوتی ہے، گفت و شنید سے ہی ملک آگے بڑھتا ہے۔ وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کھل کر بول پڑے، ملک کو درپیش چیلنجز سے نکلنے کے لیے سنجیدہ مکالمہ ناگزیر قرار دیا۔ واضح کیا کہ بانی PTI نے مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی کو دیا ہے، وہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا، پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی مدد کی ہے، ہمارا مطالبہ جائز ہے، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، افغانستان کو دہشت گردی کے خلاف ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ علاقائی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایران کے بارڈر پر فی الحال صورتحال قابو میں ہے، پاکستان نے بھارت کو جنگ میں ہرایا، اللہ نے ہمیں عزت دی، لیکن اب تک بھارت سے خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ شہباز شریف نے وزیراعظم صحت کارڈ کا اجرا کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے تندرستی کی اہمیت پر زور دیا، کہا کہ صحت ہوگی تو مخالفین کو شکست دے سکیں گے، صحت ہوگی تو کھیلوں میں کامیابی ملے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ صحت کی سہولتوں کا حصول ہر شہری کا حق ہے۔ 2016 میں نواز شریف نے یہ پروگرام شروع کیا تھا۔ صحت سے زیادہ زندگی میں کوئی اور چیز قیمتی نہیں ہے۔ صحت ہوگی تو تعلیم آپ حاصل کر سکیں گے، صحت ہوگی تو آپ کھیلوں کے میدان میں اپنا لوہا منوا سکیں گے، اور صحت ہوگی تو مخالفین کو آپ شکست فاش دے سکیں گے۔ صحت کی سہولتیں جو کہ ہر فرد کا حق ہے کہ اس کو اس کی دہلیز پر پہنچائی جائیں، یہ قدم اس حوالے سے اس اسکیم کی ریوائول بھی ہے جس کو میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2016 میں پاکستان میں اس کا پہلی مرتبہ اس کا اجرا کیا۔ PTI نے بانی PTI سے ملاقاتوں کا معاملہ سینٹ میں پھر اٹھا دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ عدالت اور جیل حکام کے مابین ہے، حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں۔ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے زیر انتظام، وفاق کا اس سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI کو جیل میں تمام قانونی سہولیات دی جا رہی ہیں، ان کی اہلیہ سے ملاقاتوں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ قیدی سیاسی معاملات پر گفتگو نہیں کر سکتے، بولے قیدیوں کی کسٹڈی عدالتی ریگولیٹ کرتی ہیں، یہ حکومتوں کا کام نہیں۔ نواز شریف کو سزا کے بعد مہینوں صرف محدود ملاقاتوں کی اجازت تھی۔ حوالے سے نہیں ہے کہ ہم اسے الاؤ کریں یا ڈس الاؤ کریں۔ سپرنٹینڈنٹ نے رپورٹ فائل کی تھی اسپیکر نیشنل اسمبلی کو، انہوں نے وہ ساری تفصیلات دی تھی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کی ہیلتھ کے بارے میں کوئی ایشو نہیں ہے،
ریگولر چیک اپس ہوتے ہیں، ان کی خوراک کے بارے میں کوئی ایشو نہیں ہے، ان کو ان کی چوائس کی خوراک دی جاتی ہے، اور جو وہ خود کہتے ہیں وہ ساری ایکسیس ہے۔ وہ جو میاں بیوی کا وہاں پہ جو بطور جیل میٹس کے طور پہ جو ان کی ملاقات ہے ویکلی، وہ بھی ہو رہی ہے۔ جو پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے تھی وہ انہوں نے کہا کہ کنوکٹڈ پرزنرز کو جیل مینول منع کرتا ہے کہ آپ کنوکٹڈ پرزنر کے طور پہ پولیٹیکل معاملات نہیں ڈسکس کر سکتے۔ ان کے لیے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ کیونکہ یہ میٹر ہے بٹوین دی ایپلیٹ کورٹ اینڈ دی جیل اتھارٹی، جو کسٹڈی ہوتی ہے وہ عدالت ریگولیٹ کرتی ہے، حکومتیں ریگولیٹ نہیں کرتی انڈر ٹرائل کے بعد کنوکٹڈ کی۔ تو دس از اے میٹر بٹوین دی کانوکٹ، دی ہائی کورٹ کنسرن۔ کیا جنگ جیت لی، پریشانیوں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، ماحول بدل چکا ہے، دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت جیتیں گے۔ ایک بار پھر کہیں بھی پورے ملک میں 9 مئی کرنا یہ بیرونی سازش کا حصہ ہے۔ ایک دن شہر بند ہوتا ہے یا مفلوج ہوتا ہے، میں غلط نہ کہوں تو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ رش صرف سوشل میڈیا پر ہے، آپ ضرور آئیں، ہم ویلکم کریں گے، لیکن مثبت کام لے کر آئیے، اپنے صوبے کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ بتائیں، ایسے کام نہ کریں جس سے پاکستان کی معیشت میں رکاوٹ پیدا ہو۔ ہمارے فیلڈ مارشل نے ایک انوائرمنٹ دے دی ہے جنگ جیت کر، اس کا فائدہ عوام کو اٹھانا ہے۔ دنیا کی نظروں کا مرکز پاکستان بن گیا ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہم ایک فاتح قوم ہے؟ مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت حاصل کرنے کے مواقع آ رہے ہیں۔ ایران پر حملے کی مخالفت بڑھنے کے باوجود امریکی جنگی تیاریاں جاری ہیں۔ ایران نے جارحیت کی صورتحال میں فیصلہ کن جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ کشیدگی کم کرنے کی سعودی عرب، قطر اور عمان نے مرکزی کردار ادا کیا۔ امریکہ کو مجبور کیا کہ ایران کو اچھے عمل کا مظاہرہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ کچھ کھیل کی بات کریں گے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے وینیوز پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کو منانے کے لیے آئی سی سی کا وفد ڈھاکہ کا دورہ کرے گا۔ ملاقات میں بنگلہ دیشی بورڈ کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ دوسری جانب بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ کہا T20 ورلڈ کپ کے میچز بھارت میں نہیں کھیلیں گے۔ بنگلہ دیشی ٹیم اپنے میچز سری لنکا میں کھیلنے کی خواہش مند ہے۔ بنگلہ دیش کے اسپورٹس ایڈوائزر آصف نزال کا کہنا ہے کہ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ شمالی علاقوں میں شدید برفباری اور بارش کا امکان ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بھی بارش کے باعث پارہ مزید نیچے آئے گا۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ شہریوں کو احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے۔ ملک میں جاڑا جوبن پر ہوگا۔ آج سے بالائی علاقوں میں شدید برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی گئی۔ سلسلہ 22 جنوری تک جاری رہے گا۔ NDMA نے الرٹ بھی جاری کر دیا۔ الرٹ کے مطابق 16 سے 22 جنوری کے دوران گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا میں دھواں دار بادل برسیں گے جبکہ برف باری کا بھی امکان ہے جس سے دانت بجا دینے والی سردی پڑے گی۔ اسکردو، ستور، چترال اور سوات، مری ناران، کاغان اور گلیات میں بھی موسم انتہائی سرد ہونے کا امکان ہے۔ بالائی علاقوں میں برف باری کے دوران لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی گئی۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں بھی 20 سے 23 جنوری تک کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے جاڑا دھوم مچائے گا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔